मसीह के क़ुद्दूस और बरकनाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको सलाम कबूल हो। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में जब हमने मिशन के बारे में बात की थी तो आपसे कहा था कि हम इसी सिलसिले में मिशन के उन्वान पर कुछ और प्रोग्राम भी आपके सामने पेश करेंगे। आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है और आज हम बात करने जाएंगे कि मसीहियों ने जब इस मिशन को, खुदाई मिशन को अपना लिया, अपना बना लिया, तो फिर इनको क्या क्या हर्डल्स या रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन पेश है इसके कि हम बात ये करें कि पहली सदी ईस्वी में उन्हें क्या क्या रुकावटें पेश आईं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इससे पहले मैं प्रोफेसर साहब से ये पूछना चाहूँगी, पहले तो प्रोफेसर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर साहब, एक बात जो बड़े अचंभे की बात है, या एक बात जो इससे पहले कि हम उन रुकावटों का जिक्र करें जो पहली सदी ईस्वी में फेस की गई थी, इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जो मसीही मिशन था, मसीह का मिशन था, उसको पहली सदी ईस्वी में ही शागिर्दों ने या वो लोगों ने जो मसीह के पैरोकार थे उन्होंने अपना लिया। बल्कि ये कहना चाहूँगी कि पहली सदी ईस्वी कहने के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि मसीह के आसमान पर चले जाने के फ़ौरन बाद से इन शागिर्दों ने मसीह के मिशन को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। लेकिन बात ये दरअसल ये है कि ये सारे मसीही हज़रात जिन्होंने जनाब मसीह को कबूल किया था, आए तो ये यहूदी बैकग्राउंड ही से, यहूदी पस मंज़र ही से थे, यहूदी जहनियत और सोच के मालिक थे। फिर इतनी जल्दी मसीही मिशन को या जनाब मसीह के मिशन को या खुदा के उस मिशन को इन्होंने कैसे अडॉप्ट कर लिया? थैंक यू मारिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो फर्स्ट ब्रूड ऑफ क्रिश्चियंस थे दे वर ऑल फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड। बिल्कुल, नो डाउट कि फ़ौरन बाद यूनानी, रूमी और दीगर अक़वाम से भी लोग शामिल होते गए, और ख़ुसूसी तौर पर ईद पेंतिकोस्त के दिन तो 17 कौमों से लोग आए हुए थे, वो भी मसीहत के दायरे में शामिल हो गए। लेकिन आपका सवाल ये है कि यहूदी पस मंज़र से आने वाले मसीही यहूदियत का असर, यहूदियत का खमीर तो अपने अंदर रखते थे, और मसीह ने ज़हनियत और सोच तो रखते थे, और सोच उनकी सदियों पुरानी ये थी कि गैर अक़वाम से नफरत करते थे, गैर अक़वाम से हाथ नहीं मिलाते थे, गैर अक़वाम से किसी किस्म का मेल बर्ताव नहीं रखते थे, गैर अक़वाम के साथ इब्रानी में बात नहीं करते थे कि ये इलाही ज़बान है, कहीं इस ज़बान की बेहुरमती ना हो जाए, नापाक ना हो जाए। सही। और तो गैर कौम के अंदर वो खुदा की ज़ात को और खुदा के कलाम को मुतारफ़ भी नहीं कराते थे। ठीक, इन लोगों से ऑल ऑफ अ सडन ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो इंजील लेके तो गैर कौम में पहुंच गई, ये कैसे हुआ? ये कैसे? दैट इज योर क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम नहीं ऐसा हो गया। अगर आप मसीह की मिनिस्ट्री देखें, 3.5 साल यीशु मसीह ने खिदमत की है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें यीशु मसीह का ज़्यादातर जो मौजज़ा अपील करता है कि उन्होंने 7,000 को खाना खिलाया, क्योंकि उसमें खाने का जिक्र हमें वही मौजज़ा अच्छा लगता है या हमें ऐसे मौजज़ात अच्छे लगते हैं कि मुर्दा जिंदा हो गया, 4 दिन का मुर्दा। नो डाउट यीशु मसीह की हर एक चीज़, हर एक फेल, हर एक काम बहुत खूबसूरत था और उसको एडमायर करना चाहिए, उससे कोई ना कोई लेसन लेना चाहिए। सही। लेकिन जो ख़ास बात मिशन के हवाले से मसीह यीशु की खिदमत के अंदर है, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते। सही। मसीह यीशु जानते थे कि मैंने अपने मिशन को यहूदियों ही से अकम्पलिश करना है, और अगर नई जमात भी बनानी है तो वो भी इन्हीं से लोग लेने हैं। सही। अच्छा, तो लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, तो मसीह यीशु ने इनके ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिए। पहले दिन से ही आप ये देखें कि मसीह ने उनको ये बताना शुरू किया कि आप गैर अक़वाम से नफरत करते हो, ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक। खुदा रब्बुल आलमीन है, वो हर एक शख्स का खुदा है, वो पूरी कायनात का खुदा है, बल्कि जानवर और पौधों का भी खुदा है, हत्ता कि बेजान चीज़ों का भी खुदा। इसीलिए उसने कायनात के अंदर खूबसूरती और रिदम रखा है। सही। तो यहूदियों को ये बावर कराना को आसान नहीं था। आप किसी के नज़रियात को चैलेंज करते हैं और उनके नज़रियात को तब्दील करने की कोशिश करें, वो आपकी मुखालफत करेंगे। सही। मसीह यीशु ने पहले दिन लूका की इंजील से एक हवाला पढ़ा कि वो नासरत में आया, तो उसने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। इसके बाद जब ये हवाला पढ़ा तो यीशु मसीह ने यसाया 61 बाब की पहली 2 आयत पढ़ी थी, जो यहाँ पे एंड करती हैं कि और खुदावंद के उसके रोज़े क़यामत का इश्तिहार दूँ। साथ ये भी लिखा कि और खुदावंद के इंतकाम के दिन का भी इश्तिहार दूँ। तो मसीह यीशु ने ये वाला हिस्सा जानबूझ के
اس میں سے ہٹا دیا تھا. وہ نہیں پڑھا تھا کہ خداوند کے انتقام کے روز کا اشتہار, کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ انتقام غیر قوموں سے لینا ہے, ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں, ہم تو پہلے بخشائے ہیں. یسوع مسیح یہ بات جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ پڑھا تو انہوں نے کہنا یہ ہمارا ہم خیال ہے, اور جب یسوع مسیح نے وہ نہیں پڑھا تو انہوں نے یسوع مسیح سے الجھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ فرق بات کر رہا ہے. وہاں پر پہلے دن یسوع مسیح نے ان کو جو چیلنج کیا وہ یہ کہا کہ ایلیا کے دنوں میں جب آسمان 3.5 برس بند رہا تو ایلیا کو ایک بیوہ کے پاس بھیجا گیا. وہ اسرائیلی نہیں تھی, وہ یہودی نہیں تھی. کیا اسرائیلیوں میں بیوائیں نہیں تھی, لیکن وہ تیل اور آٹا کس کو فراہم کرتا ہے, ایک سارپت کی بیوہ کو جو غیر قوم کی تھی. تو یہ یہودیوں کو بتائی یہ بات یسوع مسیح نے. دوسری بات بتائی کہ الیشا نبی کے زمانے میں نعمان کوڑی جو کہ اسرائیلی نہیں تھا, کیا اسرائیلیوں میں بیمار نہیں تھے. داؤد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 شہر ان کے بسے ہوئے تھے جن میں لوڑے لنگڑے لوگ ہی رہتے تھے, اور کوڑی بھی بسا کرتے تھے, ان کی بستیاں تھیں باقاعدہ. یسوع کے زمانے میں 10 کوڑی آ رہے ہیں لائن بنا کے. تو نعمان کوڑی کو شفا ملی جو غیر قوم کا تھا. تو اس کا مطلب خدا اس طریقے سے نہیں سوچتا. 2 مثالیں مسیح نے پہلے دن ہی, تیسری میں دے دیتا ہوں کہ جب نینوا شہر میں بھیجا گیا یونا نبی کو تو توبہ کی منادی کی اس نے. تو کیا اسرائیلی سارے توبہ یافتہ تھے, بڑے مقبول تھے خدا کی نظر میں. یہ تو وہ لوگ تھے جن کو خدا کہتا تھا کہ تم نے میری شریعت کو مروڑ دیا اور بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نام مختون ہے. ان سے تو خدا خوش نہیں تھا, تو ادھر کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب خدا اس طریقے سے سوچ نہیں رہا. خدا رب العالمین بن کر سوچتا ہے. تو یہ پہلے دن کی بات ہے. پوری منسٹری میں یسوع مسیح کو آپ دیکھیں تو وہ گاہے بخائے ایسا کام کر رہے تھے کہ جن سے ان کے برین واش ہو رہے تھے, ان کی سوچ بدل رہی تھی, تبدیلی آ رہی تھی. مثلا پاکستان والی تمثیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور ہر سال وہ اپنے نوکروں کو بھیجتا تھا. ٹھیکیدار کیا کرتے تھے, ان کو مار کے بھیج دیتے تھے. صحیح. مالک نے یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں, اس کا لحاظ کریں گے. صحیح. پاکستان والوں نے کہا بیٹا ہے اس کو قتل کرو اور پاکستان کیونکہ یہی وارث ہے. یسوع مسیح نے یہودیوں کو پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ اب مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا. وہ ان سے پاکستان لے کے اوروں کو دے گا جو اس سے بہتر ہیں اور وقت پر اس کا پھل. تو یسوع مسیح تو گاہے بگاہے ان کو بتا رہے تھے, وقتاً فوقتاً بتا رہے تھے کہ اپنی سوچ کو درست کرو. خدا رب العالمین ہے, وہ اپنے سورج کو نیک اور بد پر یکساں طور پر چمکاتا ہے. تم جو غیر قوم سے نفرت کرتے ہو یہ بات درست نہیں ہے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے اندر یہودیوں نے جو کاروبار شروع کیا ہوا تھا, دکانیں بنائی ہوئی تھی, ہیکل کے اندر نہیں تھی. وہ غیر قوم کی تو وہ خود تقدیس کرتے تھے, لیکن جو جگہ خالی تھی وہ تھا غیر قوم کا احاطہ. انہوں نے سوچا غیر قوم کو تو ہم گھسنے نہیں دیتے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, لگتا یہ خدا نے غلطی سے ڈیزائن میں ڈال دی ہے, لہذا ادھر اس کا بہترین مصرف یہ دکانیں بناؤ, ٹیکس بھی آئے گا, آمدنی بھی ہوگی. یسوع مسیح نے کوڑا اٹھایا اور ان دکانوں کی صفائی کر دی. تو کیا شاگردوں کو اور یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو اور ایون غیر قوم کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ مسیح یسوع کس اینگل پہ کام کر رہا ہے. تو وہ ان کی سوچ کو درست کر رہا تھا. تو آل آف اے سڈن نہیں ہوا کہ یہی لوگ جن کے برین واش کیے, ان کی سوچوں کے دھارے درست کیے گئے, یہی جب کرسچن ہوئے تو ان کے ذہن میں پہلے سے یہ بات تھی کہ مسیح یسوع کی سوچ عام یہودی سوچ سے بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, یہ بات تو ٹھیک ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ جناب مسیح نے ان کو اتنے عرصے تک تعلیم دی, ان کو بتایا, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں, بہت سے تمثیل کی صورت میں بھی, بلکہ جناب مسیح نے یہاں تک کہا کہ اگر تم اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرتے ہو تو کیا بڑا کرتے ہو, باقی لوگ بھی ایسے کرتے ہیں تو تم کو ان سے فرق قوم نہیں ہو یا پھر فرق لوگ نہیں ہو. لیکن ان ساری باتوں کا, ان ساری چیزوں کا, ان ساری تعلیمات کا ایسا لگتا نہیں کہ ان پہ کوئی بہت زیادہ گہرا اثر اس وقت ہوا ہو, کیونکہ جیسے ہی ہم مقدس لوکا رسول کی معرفت جو انجیل ہے اس کے 9 باب کی 51 آیت میں, یعنی 9 اس کی 51 آیت میں دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہے کہ وہ ایک غیر قوم کے گاؤں میں سے سامریوں کے گاؤں کے پاس سے گزرے تھے اور شاگردوں نے کہا کہ حکم کر اور اس گاؤں کو جلا دے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی, کیوں ان پہ ان ساری چیزوں کا اثر نہیں ہوا, یا انہوں نے پھر اس طرح سے اس گاؤں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا پڑی ہے یہ جو غیر قوم سے نفرت تھی اور خدا کے مشن کو مکمل نہ کرنا, یہ ایک دن کا کام نہیں تھا. یہ صدیوں کی
یہودی سوچ تھی. لگتا ہے کہ کسی نے ان کے دماغ میں کوٹ کوٹ کر یہ بھر دیا تھا. صحیح. آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح یسوع اگر ان کی سوچ کے دھارے ہاں. بدلنے کی کوشش کر رہے تو اور بار 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 اثر تو ہوا نہیں. دیکھیں پہلے دن جب یسوع مسیح نے کام شروع کیا تھا تو انہوں نے مسیح یسوع کو اٹھایا اور ایک پہاڑی پر جا کر الٹا لٹکا کے پھینکنے کی کوشش کی کہ اس کو قتل کر دیں, لیکن مسیح یسوع ان کے بیچ میں سے بچ کے نکل گئے. لیکن مسیح یسوع نے اس ایفرٹ کو ترک نہیں کیا, وہ لگاتار یہ کر رہے تھے. ایون جو حوالہ آپ نے دیا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے یسوع مسیح کو مشورہ دیا کہ ہیں بھی غیر قوم, ہیں بھی سامری, ہیں بھی جہنم کا ایندھن, کل بھی جلنا, تو آج آپ ہمیں حکم دیں, ابھی دیکھیں خود کش حملہ کرتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, پورا گاؤں ختم. غیر قوم ہی ہے نا, اسرائیلی تو نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا مشن کیا ہے. میرا مشن لوگوں کی جان لینا نہیں ہے, میرا مشن خود کش حملے کرنا نہیں ہے, میرا مشن قتل و غارت اور لوٹ مار نہیں ہے. میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں, لوگوں کی جان لینے کے لیے نہیں آیا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ اثر نہیں ہوا, اثر ہوا ہوگا ضرور. آپ دیکھیں کہ جو 24 گھنٹے شاگرد ساتھ رہے ہیں, اثر ہوا ہوگا کہ ہمارا استاد اس طریقے سے نہیں سوچ رہا. پہلے دن جب یسوع مسیح کو انہوں نے الٹا لٹکا کے قتل کرنے کی کوشش کی ہے تو بے شک طیش میں آگے کہ انہوں نے ہماری ذہنیت کے خلاف بات کی ہے, لیکن جب رات کو اپنے بستر پر سوئے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے, یار وہ ہم نے ٹھیک ہے اس کو مارا, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن جو 2 باتیں اس نے بتائیں, باتیں تو بائبل سے بتائی ہیں, یہ تو واقعات توریت کا اور خدا کے کلام کا حصہ, ضرور غور کیا ہوگا. سب نے نہ کیا, 10 نے کیا ہو. تو اسی طریقے سے مسیح یسوع وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہے. آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضیافت والی مثال دی کہ ایک بادشاہ نے ضیافت تیار کی اور اس نے جن لوگوں کو بلایا ہوا تھا, جب ضیافت تیار ہوگی, کھانا وانا تیار ہو گیا تو نوکروں کا بلاؤ ان کو. وہ بلانے گئے ہیں, وہ پھر بہانے کر کے نکل گئے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ سڑکوں اور موڑوں پہ جاؤ, یعنی غیر قوموں کو بلا کے لے آؤ. تو یسوع مسیح وقتاً فوقتاً یہ چیز انسلٹ کرتے جا رہے تھے کہ خدا کے منصوبے کے اندر ہر قوم کو شامل ہونے کا حق ہے. یہ نجات عالمگیر نجات ہے, یہ منصوبہ عالمگیر منصوبہ ہے, اور صلیب کا پیغام سب کے لیے ہے, ایک قوم کے لیے نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اثر نہیں ہوا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ بعد میں جب شاگردوں نے انجیل ہاتھوں میں پکڑ لی اور سر پر کفن باندھ لیے اور انجیل کو لے کے دنیا کے مختلف خطوں میں نکل گئے. کیسے نکل گئے؟ اگر اثر نہیں ہوا تھا. اثر ہوا تھا تو نکلے. تو شاگردوں نے منادی کی اور چرچ قائم ہوا تھا, اور وہ چرچ تواتر کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسیح یسوع کی تبلیغ کا اور جو اس کی ایفرٹ تھی وہ اثر کے بغیر تھی, اس میں بہت اثر تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انقلاب شاگردوں نے برپا کیا, نو ڈاؤٹ انہوں نے کیا, لیکن اس انقلاب کی راہ ہموار کرنے والا شخص یسوع مسیح تھا. صحیح, وہ انقلاب کی داغ بیل ڈالنے والے جو یسوع مسیح تھے. یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ سارا کام جناب مسیح نے ہی کرنا تھا تو پھر جتنے انبیاء کرام ان سے پہلے آئے وہ کیا کرتے رہے؟ ان کا پھر آنے کا کیا مقصد ہوا؟ نہیں, آپ سطحی طور پر نہ سوچیں. بائبل ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ دیومالائی کیسے نہیں ہے کہ سپرفیشلی آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے نتیجہ اخذ کر لیا. اس کو آپ بار بار پڑھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, کائنات کے خالق اور مالک کا. بہت ڈیپ خیالات اس کے اندر ہیں. صحیح. انبیاء کرام آتے رہے اور سب نے اس خدا کے منصوبے میں اپنا حصہ ڈالا, اور یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح آل آف اے سڈن آ کے تو انہوں نے اس مشن کی تکمیل کر دی. اس مشن کی تکمیل کے لیے بہت سارے کریکٹر تھے جنہوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا, اور انبیاء کرام نے یقیناً اپنا رول ادا کیا. مچھلی نے اس مشن کے اندر اپنا رول ادا کیا, بلام کی گدی نے اپنا رول ادا کیا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا. تو ایک لڑکی ہے جو آستر نے, اس نے اپنا اس میں رول ادا کیا. روت نے اپنا رول ادا کیا. سب نے اپنا رول ادا کیا. انبیاء کرام نے بھی رول ادا کیا. وہ لوگوں کو توبہ کی تلقین کرتے رہے اور خدائی احکام ان کو بتاتے رہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اور جب یسوع مسیح آنے والے تھے تو ان سے پہلے خصوصی طور پر ایک شخص کو بھیجا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں, یوحنا اصطباغی. تو انہوں نے آ کے فائنل سٹیج سیٹ کیا مسیح یسوع کے لیے. اس سے پہلے بھی شاگرد
جو انبیاء کرام تھے وہ مسیح کے لیے ہی ایکچولی اسٹیج سیٹ کر رہے تھے. صحیح. اور یوحنا اصطباغی نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا کہ مسیح یسوع کے لیے اسٹیج سیٹ کیا جائے, یہاں تک کہ اس نے اسٹیج سیٹ کرنے کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا لی تھی. اسٹیج تو بن گیا, سیٹ بھی ہو گیا, لیکن اس میں کیل کانٹے ابھی تک باقی تھے, اور وہ کیل کانٹے یسوع مسیح نے اپنی جان دینے, اپنا کفارہ دینے سے پہلے خود چنے. اس لیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی کفارے کی وجہ سے قدر و قیمت ہے, لیکن جو اس نے جہاں پہ کفارہ دینا اس مقتل کی تعظیم و آرائش بھی خود کر رہے تھے, اس کی وجہ سے تو اس کی قدر اور بھی بڑھ جاتی. بے شک. لیکن پھر بھی آپ ان انبیاء کرام کو, آپ یوحنا اصطباغی کی خدمت کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. انہوں نے اسٹیج سیٹ کیا تھا. صحیح, اپنا اپنا کردار ادا کیا. یا اس کو بالکل اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک جگسو پزل ہوتا ہے ہمارے پاس, اور وہ تب تک اس پزل کے جب تک تمام پیسز وہاں پہ نہیں جڑتے ہیں وہ تصویر مکمل طور پہ ہمارے سامنے نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہے. تو اسی طرح انبیاء کرام اپنے اپنے حصے کے وہ جگسو پزل کو لگاتے گئے, اور وہ جو ایک سلسلہ تھا مشن کے کمپلیشن کی طرف وہ گامزن ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا. خوبصورتی کے ساتھ. خوبصورت بات کی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ سوئچ دبایا اور منصوبہ کمپلیٹ راتوں رات مکمل راتوں رات. نو, یہ ایسا اس کے منصوبہ پیچھے ایک نہیں تھا. طویل ایفرٹ ہے اور صدیوں کا سفر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ذہنی طور پر میچور کرنے کے لیے وہ ٹائم اور وقت ضروری تھا. اس لیے بائبل میں لکھا کہ خدا نے اگلے وقتوں میں طرح بطرح حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا, اور اخیر زمانے میں خدا خود بنفس نفیس اس دنیا میں آ گیا. تو یہ اسی طریقے سے کام مکمل ہونا تھا. ٹھیک, صحیح. پروفیسر صاحب, ایک اور بڑی اہم بات جو میں کہنا چاہوں گی آپ سے, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب جناب مسیح کی اس تمام تعلیمات کو دیکھتے ہیں جو وہ غیر اقوام کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے, یہودیوں کو بتا رہے تھے, تو ایک طرف تو وہ ان کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ روا رکھا ہوا تھا, لیکن اب ایسا نہ رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں مگر ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ وہ کئی مواقع ایسے آئے جب جناب مسیح نے غیر اقوام کے لوگوں کے ایمان کی بڑی تعریف کی. جیسے سور فینی کی عورت تھی, غیر قوم سے تعلق رکھتی تھی, مسیح یسوع نے کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے. پھر ایک غیر قوم سے تعلق رکھنے والا صوبے دار, اسے تو یہاں تک جناب مسیح نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تو کیا یہودیوں کو یا اسرائیلیوں کو پنچ کرنا یا ان کو چڑھانا مقصود تھا, یا اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ ان کا برین واش کرے تھے یا ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرے تھے غیر اقوام کے متعلق. دیکھیں, خدا نے سب سے پہلے بنی اسرائیل ہی کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے چنا تھا. بالکل. ابراہیم کو چنا اور اس کو کہا کہ اب تو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے, یعنی ایک قوم کا جد امجد نہیں بلکہ قوموں کا باپ, بادشاہ تیری قوم سے نکلیں گے. تو خدا اس قوم سے بہت زیادہ توقع رکھتا تھا. اس کو چنا, اس کو کہا اپنی آنکھ کی پتلی اپنی ہتھیلیوں پر اس کی تصویر کھود رکھی تھی. خدا کی توقعات اس قوم سے بہت زیادہ. ٹھیک. لیکن اچھا, بار بار خدا ان کو باور کراتا رہا کہ آپ میرے مشن کی تکمیل کریں, لیکن جب انہوں نے تکمیل نہیں کی تو خدا ان سے مایوس بھی ہوا. تو خدا جب ایک قوم سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پھر خدا نے غیر قوم سے لوگ چن کے ایک نئی قوم ترتیب دی. اور اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی قوم سے, ایون یہودیوں میں سے بھی اگر اس قوم میں کوئی آنا چاہے تو یسوع مسیح کو قبول کرے تو داخل ہو سکتا ہے. تو اس نئی قوم سے, جن کو شاہی کاہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم خدا نے کہا, خدا کی اب توقعات اس قوم سے ہیں کہ وہ اس کے مشن کی تکمیل کریں. تو خدا ان سے بھی پیار کرتا تھا. جب انہوں نے نہیں اس کام کو کیا تو غیر قوم سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور اس میں ایمان کی ذرا سے بھی رمق نظر آتی ہے تو مسیح اس کی تعریف کرتے تھے, اور کرنی چاہیے تھی, کہ جو اس منصوبے کے مالک تھے, خدا کی برکات کے وارث تھے, انبیاء کی وراثت سے وارث تھے, اور سب کچھ لے کے, جن کے پاس پورا نظام تھا, جب وہ خدا کی توقعات پر پورے نہیں اترے اور ایک اچانک سے کوئی شخص آتا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیتا, تو میں کہتا ہوں اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو مسیح نے اس کی تعریف کی. تو یہ خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے. خدا کا تو منصوبہ یہ تھا کہ وہ رب العالمین ہے, وہ پوری مخلوقات کا خدا ہے.
تو اس نے اس کے ایمان کی تعریف کی ہے تو کرنی چاہیے تھی. صحیح. پروفیسر صاحب ایک بات بڑی اہم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, ایک تفسیر ہے جو کہ ولیم بارکلے صاحب نے کی, اور اس تفسیر یہ جو نئے عہد نامے کی تفسیر ہے, اس تفسیر کو کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ جو بنی اسرائیل تھے یا اسرائیلی قوم تھی, یہ غیر اقوام کو حرام جانور کے قریب سمجھتے تھے. پھر یہ کہ انہیں کہتے تھے کہ یہ بے شرع لوگ ہیں. یہ بھی یہ کہتے تھے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا, غلام نہیں بنایا اور غیر قوم نہیں بنایا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں تو یہ مطلب حد ہی ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر قوم کی خاتون حاملہ ہو اس کی بھی مدد کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں تھا, اسرائیلیوں کے نزدیک. اور پھر کسی غیر قوم کے شخص کو اگر وہ کہیں بھٹک گیا ہے اسے راستہ نہیں بتانا. تو اتنے زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جو ان کا غیر قوموں کے لیے رویہ تھا, تو مسیح نے ایسے کیا جادو کی چھڑی گھمائی کہ وہ رویہ یکسر تبدیل ہو گیا. وہ غیر قوموں میں منادی کرتے ہوئے ہی کئی جو صحابہ کرام ہیں یا جو کئی رسول ہیں انہوں نے اپنی گردنیں تک کٹوا دی, اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا. تو ایسا کیا ہوا؟ آپ مسیح یسوع کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. مسیح یسوع دنیا کا ایک بہت بڑا ڈیبیٹر بھی تھا اور بہت بڑا سائیکالوجسٹ بھی تھا. جذباتی تقریریں کرنے والا شخص نہیں تھا کہ جذباتی تقریریں کی ادھر یہ اور ٹھیک ایسا نہیں کرتا تھا. صحیح, مجمع سے تالیاں بجوانے کے لیے. وہ لوگوں کی سائیکالوجی کو بہت سمجھتے تھے. انہوں نے لوگوں کے برین پہ کام کیا, ان کی سائیکالوجی پہ کام کیا, ان کی سوچ کو بدلا. تو سوچ کو بدلنے کے لیے مسیح یسوع کو چیلنجز کا بھی سامنا تھا, اپنی جان کا بھی خطرہ تھا, اور لوگوں نے کئی دفعہ ان کو قتل کرنے بھی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے. 12 رکاوٹیں تھیں اس معاشرے کے اندر جو اگر مسیح یسوع دور نہ کرتے تو انجیل کبھی یروشلم کے بارڈر سے باہر نہیں نکل سکتی. صحیح. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاگرد گئے اور جا کے انجیل لے کے چلے, منادی کرنا شروع کر دیا. شاگرد اس کام کے لیے تیار کیسے ہو گئے؟ آپ نے پہلے ہی کہا کہ وہ یہودی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. میں وقت کی نزاکت کی وجہ سے صرف 3 رکاوٹیں سامنے رکھوں گا. پہلی رکاوٹ کہ یہودی یہ سمجھتا تھا کہ قربانی اور عبادت اگر ہوتی ہے تو ہیکل میں اور کہیں ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. تو مسیح یسوع یہ بات جانتے تھے, اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہیکل کو توڑ دیا جائے. اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. سن 70 میں ہیکل ٹوٹ گئی اور یہ خدائی انتظام کے عین مطابق ٹوٹی ہے. کیونکہ اگر ہیکل قائم رہتی تو جو پہلے کرسچن تھے پہلی صدی میں وہ بھاگ کے پھر ہیکل میں جا رہے تھے, حالانکہ وہ کرسچن ہو گئے ہوئے ہیں. تو اچھا ہوا کہ وہاں پہ ہیکل نہیں تھی, ادروائز اچھا پھر اس لیے یہ کرسچن بھی اور یہودی بھی سکیٹر ہو گئے. اب خدا نے یہ کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے حاضر ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. تو کہیں پہ بھی آپ پیپل کے درخت کے نیچے 3 بندے بیٹھ کے مسیح کو یاد کریں, مسیح ان کے بیچ میں, دیٹ از چرچ. اور پہلی 3 صدیوں میں چرچ اسی طرح کے تھے, کیتھیڈرلز نہیں تھے. ٹھیک. جان فاسٹر لکھتا ہے کہ پہلی 3 صدیوں میں کرسچنز کی جو ملکیت تھی وہ صرف قبریں ہوا کرتی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ٹھیک. تو پہلی رکاوٹ, اگر ہیکل نہ ٹوٹتی تو کرسچینٹی یروشلم کے بارڈر وہیں کنفائن ہو کے رہ جاتی. تو یہ اچھا ہوا کہ یہ بات پھیلے اور شاگرد گئے اور انہوں نے پھیلایا. دوسری رکاوٹ, یہودی یہ سمجھتا تھا کہ خدا کا کلام صرف عبرانی میں ہوتا ہے. اچھا, صحیح. تو عید پینتیکوسٹ کے دن 17 زبانیں بولنے والے لوگ تھے. انہوں نے جب کلام کو اور انجیل کی خوشخبری کو اپنی اپنی مادری زبان میں سنا تو دیٹ واز اے گریٹ چینج, اے گریٹ بریک تھرو. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب خدا کا کلام کسی بھی زبان میں سنایا جا سکتا ہے, اور انہوں نے جا کے اپنے اپنے علاقے میں انجیل کی منادی اپنی اپنی زبان میں کی اور چرچ قائم ہو گیا. عربی بولنے والے لوگ بھی تھے. دوسری رکاوٹ بھی ٹوٹ گئی. اب یہ کرسچن جو یہودی پس منظر سے آئے ہیں اس کام کے لیے تیار ہیں کہ کسی بھی زبان میں انجیل کی منادی ہو سکتی ہے, نو پرابلم. تیسری رکاوٹ کہ غیر قوم حرام جانور کے برابر, جو آپ نے ابھی سے جی بالکل. پطرس کو رویا کے اندر ایک چادر میں جانور دکھائے گئے, خدا نے کہا ذبح کر اور کھا جا. پطرس کہہ رہا ہے خدایا تجھے پتا ہے کہ میں کٹر یہودی ہوں, اتنی لمبی میری داڑھی ہے اور اتنی میری عمر ہو گئی ہے, میں نے کبھی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا, اور میں تو لوگوں کو تقریریں کرتا رہا ہوں, منبر سے یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے حرام جانور کو ہاتھ لگایا 24 گھنٹے تک ناپاک ہو جاؤ گے.
آج میں ذبح کر کے کھا جاؤں. تو دراصل خدا اس کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جانور کھاؤ، مینڈک ذبح کرو. خدا اس کو کہہ رہا تھا کہ غیر قوم کو حرام جانور نہ سمجھو، جاؤ کرنیلیس کے گھر جو غیر قوم کا انجیل کی منادی کرو. اس نے انجیل کی منادی کی، اور جب اس پہ روح القدس نازل ہوا تو پطرس نے یہ کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تو یہ 3 رکاوٹیں جب دور ہو گئیں تو یہ شاگرد ایکچولی 12 رکاوٹیں دور ہو گئی. میں نے کہا میں 3 کا ایک اور کا ذکر کر دیتا ہوں. یہودی کلچر کے اندر عورت کے ساتھ بات کرنا جرم تھا سڑک میں. بعض ولیم بارکلے کا آپ نے ذکر کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ربی زخمی ہو کے گھر میں آ گیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوگا ایکسیڈنٹ؟ اس نے کہا ہاں وہ کھمبے سے ٹکرا گیا تھا یا دیوار سے. کیوں؟ عورت آ رہی. بھائی پھر عورت آ رہی، آنکھیں بند کر لیتے تھے عورت کو دیکھ کے. تو اس ماحول کے اندر یسوع مسیح سامری عورت سے باتیں کر رہا تھا. ایک یہ رکاوٹ توڑی کہ عورت سے باتیں، اور دوسرا سامری عورت سے. ایک یہ بھی رکاوٹ تھی. پروفیسر صاحب بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں بھی آپ نے بڑی دلچسپ اور ایسی باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ اور ہم سے شیئر کی جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ کئی لوگ جو ہیں، کئی اشخاص اس سے ناواقف ہوں گے. ایک اور گزارش آپ سے کرتی چلوں، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ 12 رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا درپیش ہوتا ہے. تو اگر جو ہے 4 کا جو ذکر کر چکے ہیں، اگر ہم اپنے اگلے پروگرام میں ان باقی کی 8 رکاوٹوں کا بھی ذکر اپنے ناظرین کے ساتھ کریں تو میرے خیال میں یہ بڑا افیکٹو ہوگا. کیا خیال ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، شکریہ. اور اسی طرح سے آپ سے پھر گزارش کرنا چاہوں گی کہ پروگرامز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ اسی طرح سے برکت کو حاصل کرتے رہیں. اپنے سوالات، اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور ارسال کریں. ہمارا پتہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے جس بھی ذریعے سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے کمنٹس، اپنی رائے ہم تک پہنچاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ پروگرام کو دیکھنے کا، پسند کرنے کا اور اس پر تنقید کرنے کا بھی بہت شکریہ. جاتے جاتے پھر وہی بات کریں گے، سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، اسے کھوجیے اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. مسکرائیے کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے. خدا حافظ.